बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 9 ज़िलहज को आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होते हैं, वहाँ हज का खुतबा होता है, उसे सुनते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं, फिर असर और ज़ोहर की नमाज़ मिलाकर पढ़ते हैं। इस मरतबा खुतबा हज शेख डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद बिन सईद साहब ने पेश किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुसलमानों, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करो, तफरका ना डालो, इसके अलावा अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद ना समझो, मुश्किल और मुसीबत में हमेशा अल्लाह से रजू करो, आपस में मोहब्बतें बांटो और आसानी का सामान बंदोबस्त पैदा करो एक दूसरे के लिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, इस खुतबे की अहमियत और अमली ज़िंदगी में हम कैसे इसको नाफिज कर सकते हैं। इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये इबादात हैं, लेकिन इसका असल मकसद और मफहूम यह है कि इन इबादात के बाद हम इन पर अपनी ज़िंदगी इनके मुताबिक चलें, इन पर अमल दरामद करें। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान में मनाई जाएगी। तमाम सुनने वालों को एडवांस ईद मुबारक और जिन्होंने हज की सआदत हासिल की उन्हें हज मुबारक। और सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए तमाम मुसलमान जो हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, वो कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी करते वक्त ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इसमें जो नादार और गरीब तबकात हैं उनको ज़रूर इसका हिस्सा पहुँचे, मुस्तहिकीन को। इसके अलावा सफाई निस ईमान है, सफाई का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लोगों की आदत है कि वो कुर्बानी करने के बाद जो आलाइशें वो एक ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पे फैला देते हैं, उससे बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और फिर जो खाने बनाए जाते हैं उसमें बड़ा ये देखना चाहिए कि वो खाते वक्त जो है हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखें, उसमें बहुत से मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो इस आस्पेक्ट को भी लाइटर अभी हम टच करेंगे। आज की इस दिलचस्प में जो मौजूद शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया किबला अयाज साहब ने टेलीफोन लाइन पे, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के आप चेयरमैन हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद रियासत हुसैन शाह साहब। आप फाजिल हैं मदीना सिटी सऊदी अरब से और इस वक्त यहाँ पर दर्स व तदरीस के अमल में मसरूफ़ हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, फ़िक़ा में आपने स्पेशलाइजेशन की। आपका बहुत शुक्रिया रियासत शाह साहब कि आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला नसीर साहिबा, आप माहिर ग़िज़ायात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का भी बैकग्राउंड है। आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौज़ूद को फॉर्म वेलकम। दौरान गुफ्तगू हम दीगर अपने अहम मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों की इजाज़त से किबला अयाज साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किबला अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। किबला अयाज साहब, सर कहिएगा जो खुतबा हज है उसमें बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई और जैसे मैं बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले भी कि हुज्जतुल विदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज में गुफ्तगू की थी, हम बेसिकली उन्हीं की कंटिन्यूशन कर रहे हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, खुतबा हज में जो बातें की गई इनकी क्या अहमियत है और क्या मैसेज है कि इनको अपनी जिंदगियों पर नाफिज करना चाहिए? क्या कहेंगे किबला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। यकीनन ये जो खुतबा है हज का, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और इसकी अहमियत की वजह यह है कि पूरे आलम इस्लाम से और बाकी ममालिक से जो मुसलमान ममालिक तो नहीं है, उनकी अक्सरियत की आबादी गैर मुस्लिम है जी, लेकिन वहां से भी लाखों की तादाद में मुसलमान जो हैं वो एक जगह जमा होते हैं और ये खुतबा सुनते हैं। तो इस खुतबे के जो निकात होते हैं वो बहुत ही जामे होते हैं और इस बार भी जो खुतबा दिया गया उस खुतबा में फलसफा जो बयान किया गया था उसी तसलसल का रज़ाए रब के सामने सरे तस्लीम खम करना, ये जो कुर्बानी का फलसफा है, इत्तेहाद उम्मत की तलकीन थी और इस बात की तलकीन थी कि हमने तौहीद की, यानी एक ऐसे नुक्ते पर इर्तिकाज़ करना है कि हमारा जो रब है वो सिर्फ अल्लाह ताला है और हमने उसी के सामने सजदा शुक्र बजा लाना है, उसी को हमने अपना मरकज़ तवज्जो मानना है। और इसी तरीके से मसाइब और इब्तिलाआत में जी, जो आजमाइशों का सामना करना पड़ता है इंसान को, उस पर सब्र इस्तिकामत की तलकीन। तो ये वो फलसफे हैं कि जिसकी वजह से कौमें जो हैं उनके अंदर एक तक़वियत आती है और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। तो ये बहुत ही जामे खुतबा था और हमारे लिए ये एजाज़ है कि ये खुतबा आलम इस्लाम के लिए एक यूं समझे
کہ منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت خوب، آپ نے صحیح کہا کہ ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جب خطبہ وہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو پورے پاکستانی چینلز پہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ لائیو نشر ہو رہا تھا۔ ریاست شاہ صاحب، آپ کیا سر اس حوالے سے کہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں اور فقہ میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے، آپ نے حج بھی خود کیے ہیں، کیا کہیں گے خطبہ حج کے حوالے سے؟ بڑی اچھی بات کی، جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ منشور ہے مسلم امہ کے لیے، آپ کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے جس طرح کل خطبہ حج دیا گیا جی اور مسلمانوں کا جو بنیادی پیغام ہے وہ پیغام دیا گیا۔ دیکھیں، انسان کی پیدائش کا سب سے پہلے مقصد ہی توحید ہے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو توحید کا بھی سبق دیا گیا کہ ہم ساری دنیا سے یہاں جمع ہوئے ہیں عرفات کے میدان میں، تو اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔ جی توحید کا پیغام بھی دیا گیا۔ پھر یہ اللہ کی بندگی ہم نے کرنی کیسے ہے؟ سب نے مل کر کرنی ہے، اور اس کی اجتماعیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے نا کہ ہم روزانہ 5 مرتبہ اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور محلے کے لوگ جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سال کے بعد عید کا موقع آتا ہے، اسی طرح حج کا موقع آتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو اللہ کو ایک مان رہے ہوتے ہیں، کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ توحید کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہوئے ایک جیسے لباس میں اور ایک ہی ترانہ گاتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کے سامنے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اجتماعیت کی ایسی شکل پیدا ہوتی ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے مطابق جو کل جس طرح خطبہ دیا گیا حج کے موقع پر ڈاکٹر صاحب نے دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے عظیم پیغام دیا ہے کہ امت کو مل کر اجتماعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو، اور پھر ایک دوسرے کے لیے آسانی، کیونکہ جب مل کر رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کو کسی سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ تعلیم دی گئی کہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کی جائے، آسانی کی جائے۔ اور یہ صرف کل کے خطبے کی بات نہیں ہے، یہ تو بات اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی اور سختیاں نہ کرو۔ بہت خوب جی، یہ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، میں قبلہ ایاز صاحب آپ سے بھی سر پوچھوں گا کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ منشور کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ تو قرآن مجید میں، اور یہ ہے بالکل ہے بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم عملی طور پہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ عبادت کے وقت تو ٹھیک ہے بات سنی جا رہی ہے، اس طرح کلی طور پہ عمل نہیں ہو پاتا؟ لیکن میں چاہوں گا کہ شعلہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ شعلہ صاحبہ، حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، خطبہ حج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، عید الاضحیٰ کا ایک بڑا، جیسے میں نے کہا، ایک بنیادی عنصر یہ بھی ہے کہ قربانی کی جاتی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ماہر غذائیت ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا بنیادی اصول ہونے چاہیے ایز اے نیوٹریشنسٹ جب قربانی کل ہو جائے؟ اس کے بعد ظاہر بات ہے شریعت میں حکم بھی ہے کہ بٹاتی نساء آپ اپنے اس کو بنا کر کھا بھی سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بلایا جائے، دعوتیں کی جاتی ہیں، مرغن قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، کیا احتیاط ہونی چاہیے ایسے وقت میں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا۔ اسلام میں عید کا مطلب ہی خوشی ہے، اور جب عید الاضحیٰ یا آپ کی جو چھوٹی عید جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر، اس کو بھی ہم خوشیوں کے ایک گہوارے کی طرح لیتے ہیں، اور بڑی عید کو بھی ایک ریلیجس فیسٹیول کے علاوہ۔ تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو آئی تھنک سو اس خوشی میں کئی دفعہ وہ اوور ڈو کر جاتا ہے کچھ چیزیں، اور یہی میں اپنے سننے والوں یا دیکھنے والوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بس اوور ڈو مت کیجیے گا، بیلنس رکھیے گا، کہ جو کچھ دنیا میں ہے اللہ نے آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا، اوور ہمارے ڈو سے آپ لیے۔ کی کیا مراد ہے؟ زیادہ کھانا نہیں تناول کرنا چاہیے؟
हर चीज का ओवरडू, मतलब यही नहीं है कि सिर्फ खाने पीने का ओवरडू का नहीं होता, मतलब ये कि आपने जमा नहीं करना अपने लिए, आपने ईद का मतलब खुशियां बांटना है, जी ठीक है। और जब बड़ी ईद आती है तो उसमें अल्लाह ने जिनको इस काबिल बनाया है या इस तौफीक दी है कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, तो कुर्बानी का मकसद के पीछे रिलीजियस फेस्टिवल को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कुर्बानी एक तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, फिर सुन्नत इब्राहिमी करें। एंड आई थिंक सो यहाँ सबसे पहले तो आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको उन कैटेगरी लोगों जी में डाला है जो ये कदम कर सकते हैं, जो ये कुर्बानी कर सकते हैं, कीपिंग इन बेशक माइंड आजकल जो इन्फ्लेशन का हाल है, जी जो महंगाई का हाल, फिर भी वी फाउंड आवरसेल्फ वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल कि हम ये सुन्नत इब्राहिमी कर सकते हैं। तो ओवरडोज से मुराद ये है कि हम जमा ना करें। सबसे पहले जो शरीयत का हुक्म है 3 हिस्से करने हैं इसको। आप गरीबों में भी जी बांटें, आप रिश्तेदारों में भी जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको इस दिन याद करें, एंड अपने लिए भी हिस्सा रखें। और जब आप अपने लिए हिस्सा रखते हैं तो अपने लिए हिस्सा रखने का ये मकसद नहीं है कि आप इसको फ्रीज कर लें। अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर ये बात कहना चाहती हूँ कि उसके कुछ तरीके होते हैं जिनको आप, छोटे टिप्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि जब कुर्बानी हो जाए तो जहाँ आपने जमा करना है, फ्रिज का फ्रीज़र हो या आपका डीप फ्रीज़र, इट शुड बी थरली क्लीन, वेल वर्किंग, फंक्शनिंग होना ठीक चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फौरन फ्रीज मत करें। बेहतर होगा जब कुर्बानी का गोश्त जी आ जाए तो आप उसको खुले मेज पे किसी ऐसे बर्तन पे रखें जहां नीचे कुछ छाना टाइप या एक चीज हो जिसमें उसका जो खून है वो निकलता जाए एक्स्ट्रा, और ठीक पंखा खोल के कीप इट एटलीस्ट आउटसाइड फॉर मिनिमम हाफ एन आवर। अगर ओके एक गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा नहीं हम कहेंगे, तो थोड़ा उसको ड्राई होने दें, सेमी ओके ड्राई होने दें, और जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए फौरन के फौरन। जो कुर्बानी करके अक्सर फैमिली में होता है कि जी कलेजी गुर्दा जी पकाए जाते हैं, दिस इज नॉट हेल्दी, बिकॉज उस वक्त जो मीट है वो एक बायोलॉजिकल नेचुरली एक सिम्टम से गुजर रहा होता है, तो ओके उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं देंगे तो फिर वो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस हो जाते हैं जो बाद में हमें नुकसान देते हैं। होता क्या है कि इस दिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोगों के घरों में जाते हैं, और हमारे यहाँ कल्चर भी यही है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो अगले ने भी आपके एहतमाम किया होता है, खूब सारी डिशेस रखी होती है, और बड़ी में डेफिनेटली मटन की एंड बीफ की जी चीजें रखी होती है, तो फिर आप घर से भी खा के जाते हैं फौरन का फौरन खाया हुआ, फिर आप अगले के घर जाते हैं, लंच ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, और फिर ना करते हुए भी वो पाइल अप हो जाता है। सही बात है सो एक तो ठीक है ठीक है चले आपका नुक्ता है दोबारा लौट के आऊंगा अगर किबला या साहब हम दोबारा सर उस पे आएंगे ये भी अहम चूंकि एक बड़ा हमारी जिंदगी का अहम पहलू है इसलिए इसको भी हम डिस्कस कर रहे थे आपने कहा बुनियादी मंशूर की हैसियत रखता है लेकिन सर हमने देखा अनफॉर्चुनेटली जो सियासी जमातों के मंशूर होते हैं उन पर अमल नहीं होता आपकी क्या राय आप चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल हैं खुद एक दीनी स्कॉलर हैं कि हम इबादत करते हैं बिलाशुबा और बहुत से लोग 9 ज़िलहज को रोज़ा भी रखते हैं जिसकी अपनी अफादियत है अमली ज़िंदगी में वो उस तरह जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता जो होना चाहिए इसकी क्या वजह है इसकी गैप किधर है क्या मिसिंग लिंक है किबला या साहब बिल्कुल बहुत अहम आपका सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब इंसान जो हैं वो आमाल के लिहाज से कमजोर हैं। बेशक हमारा एक तसव्वुर होता है, एक अकीदा होता है, हम एक बिलीफ रखते हैं, लेकिन जब अमल की नौबत आती है जी तो कुछ तरगीबात ऐसी होती हैं, मनफी तरगीबात, कि जिसकी वजह से जो नजरिया होता है उस पर हम अमल नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमल का पहलू जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि अच्छा भी है। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि वो पहलू यकीनन मौजूद है
کہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی موجود ہے کہ جو تصور ہے اس عید کا، بقر عید کا یا عید الفطر کا، تو وہ تصور ہے انسانی احترام کا، انسانی ہمدردی کا، مواسات کا، مواخات کا، تعاون کا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں، خواتین ہیں، کہ وہ دوسروں کو کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں جی، اور الحمدللہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ تو یہ آپ کی بات تو بالکل موجود ہے کہ ہمارے عمل میں اس کا مظہر نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ کی ایک مجموعی فینومینا نہیں کہہ سکتے۔ ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذہن ساز ادارے ہیں، ہمارا میڈیا ہے، اسکول کالجز کے اساتذہ کرام ہے، ممبر و محراب ہے، وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور تصور کے ساتھ ساتھ اس کا جو عملی پہلو ہے اس کو بھی یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ اس میں جو ذہن ساز ادارے ہیں، ممبر و محراب، میڈیا، اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل اور جو ایسے اوپینین میکنگ ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا ریاست شاہ صاحب، آپ خود بھی تعلیم دے رہے ہیں جامعہ سلفیہ میں، یہ بھی کہا گیا کل جو شیخ صاحب جب خطبہ حج دے رہے تھے کہ محبت کے بجائے محبت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے، مسالک میں، فقہی معاملات میں جو اختلافات ہیں اس میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، جو مشترکات ہیں ان سے پہلوتئی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، کل بھی جیسے قبلہ اعظم صاحب کا تسلسل ہے کہ محبت کے پیغام کو پھیلائیں، لیکن وہ صحیح پھیلایا نہیں جا رہا، اور اس میں سب سے کلیدی کردار ممبر و محراب کا ہے کہ وہ پھیلائیں، اس کو ترویج کریں اس کی۔ میرے خیال سے اس حوالے سے قبلہ صاحب کی بات کے بعد کوئی بات بنتی تو نہیں ہے مزید، لیکن کچھ اضافی چیزیں جو ہیں، جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا، اسلام نے شروع سے اس بات کی تعلیم دی ہے، اور محبت کے ساتھ رہنا، اسلام تو ہے ہی محبت کا درس دینے والا، نفرت کا درس اسلام نے کے معنی امن ہے۔ جی، بلکہ مسلمان کون ہے؟ ہم بچہ اس حدیث کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر جب ہم ملتے ہیں نا دوسرے سے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بھی تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور میری طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، ہر چیز محفوظ ہے۔ یعنی ہم زبان سے دوسرے کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لیکن اس کے خلاف سازشیں بھی ہم کرتے ہیں، نفرت بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور جھوٹ بھی، تہمتیں بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے سلام کرنے کے باوجود؟ حالانکہ سلام کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو دوسرے کو امن دے ہی دے رہے ہیں، مسلمانوں کی اللہ سے بھی وجہ بھی یہی ہے کہ عمل نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور قرآن اس بات کا تذکرہ بھی فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کریں ضرور، یعنی دعوت ضرور دیں، اپنی زبانیں ضرور کھولیں دین کی ترویج کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر بندہ، چاہے اس نے دین کا کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، ایک لفظ بھی اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، لیکن وہ مفتی ضرور بنا ہوتا ہے۔ آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، نہ بھی پوچھیں تو وہ آپ سے پوچھے گا اور آپ کو خود بتائے گا۔ بن کیسے جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو ساختہ مفتی کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ تو کئی ایسے لوگ آتے ہیں نا جو پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ میں نے تو اس کا یہ جواب دے دیا، لیکن ذرا آپ کنفرم کر دیں کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ اچھا، دیکھیں آپ تو دین کے معاملے میں ہم اتنے غیر محتاط ہیں۔ دیکھیں صحت کے معاملے میں ہمیں احتیاط ہم کرتے ہیں، باقی چیزوں میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت غیر محتاط ہو چکے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہر معاملے میں آپ بہت پریسائز ہیں کہ جی جیسے اب ہم ابھی پوچھ بھی رہے ہیں شائلہ صاحبہ سے، آپ نے سے کہا دین کے معاملے میں غیر محتاط ہیں۔ باقی چیزوں میں کس کا کردار زیادہ اہم ہے کہ محتاط کرنے کے لیے؟ علماء کا زیادہ ظاہر ہے کہ جہاں تک جتنی آواز علماء اٹھا سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بڑی تمانا آواز ہے پاکستانی سوسائٹی میں، میں نوٹ کیا جو مذہبی طبقے کی بڑی زوردار آواز ہے
कमजोर आवाज नहीं है। कभी कभी वाकई ये बात तो हकीकत है, लेकिन कभी मीडिया की आवाज़ उनकी आवाज़ से भी ऊपर चली जाती है, तो मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करना चले, ये तो अभी एक बहस छिड़ जाएगी। शैला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो बात वहाँ रुक गई थी, आपने तो सारा वो मज़ा ही किरकरा कर रही है कि दावत में जाओ तो दावत कम खाओ या गोश्त की डिशें कम बनाओ, उसको सुखाएं फिर खिलाएं। तो वो पहले दिन की दावतें जो होती हैं, हम तो 3 टाइम खाना खाने वाली कौम है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना, तो कैसे फिर ये निज़ाम चलेगा? और ईद बकर ईद की तो इंतज़ार इसलिए होता है कि कलीजी होगा, मटन कढ़ाई, दम पुख्त और इस तरह की डिशेस जो हैं वो तो टेबल की जीनत होती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ईद का मतलब ही यही होता है कि जी आप एंजॉयमेंट करें और आप मज़े मज़े के खाने खाएं। लेकिन वो एंजॉयमेंट का क्या फ़ायदा कि बाद में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, कहवे पीने पड़े। जो मैं स्ट्रिक्टली प्रेफर करूँगी कहना कि प्लीज़ अगर किसी को इंडाइजेशन होती है तो कैफीन को अवॉइड करें। बेहतर होगा कि मतलब आप खाने के बाद ये जो चाय का दौर चलता है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, खास तौर पे प्योर मीट की बात, जब प्योर मीट आप खाएं, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि जब आप खाना बनाएं तो उसमें वेजिटेबल्स को भी जरूर शामिल करें। और ये जो दावत पे आप जो बुला रहे हैं, उनको जो मेन्यू भी ऐसे सेट करना चाहिए कि प्योर मटन का नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। बिकॉज अल्लाह ने हमारे बॉडी के निज़ाम को ऐसा बनाया है कि जिसमें हमें 20% फैट चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, बाकी आपको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। तो अगर आप दीन में भी बैलेंस खराब करेंगे और आप खाने में भी बैलेंस खराब करेंगे तो फिर सफ़र भी खुद ही करेंगे ना। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जीवन सेंसिबल डाइट रखें, और खाना बिल्कुल आप ही के लिए बना, ना खाना कहीं भाग के जा रहा है ना कुछ है। बेहतर है कि ज़रा हाथ रोक के खाएं। और अभी मैं कुछ डाइट से हट के जो बात, मेरे साथ जो ग्रेट उलमास बैठे उनके सामने तो वही बात है कि मेरे कोई मिजाज नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन जहाँ तालीम की बात हो रही थी कि हम इस्लाम की तालीम, मेरे ख्याल में एज ए टीचर जो मुझे महसूस होता है, उलमास तो अपना रोल कर रहे हैं, मीडियाज भी अपना रोल कर रहे हैं, बट यहाँ माँ बाप को अपना रोल जरूर याद रखना चाहिए। क्योंकि तालीम आपके घर से बेसिक्स आपको मिलती हैं, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो कहते हैं ना रिलीजियस नॉलेज हो, चाहे वो वर्ल्डली नॉलेज हो, दोनों आपको आपके घर से मिलती है। फौरन हमें पता चल जाता है कि जी उसके घर का माहौल कैसा है, इस्लामी है नहीं है, क्या है। सो आई थिंक सो ज़्यादा रोल पेरेंट्स का जाता है पहले अपने अपब्रिंगिंग पे, क्योंकि यही जनरेशन ने आगे हमारे इस्लाम को लेके आगे चलना है। और फिर लेटर ऑन फिर हमारे जो उलमास हैं उसमें जो ऑफकोर्स जो उनकी नॉलेज है वो ज़ाहिरी पेरेंट्स की उतनी हद तक तो नहीं आती, लेकिन बेसिक्स तो वो आती है। इसी तरह मैं आपको नॉलेज ऑफ डाइट बेसिक अभी बता रही हूँ, पूरा न्यूट्रिशन बुक तो अभी नहीं बता सकती। एक चीज़ और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगी कि ईद के हवाले से कि एक तो गर्मी बहुत है, पानी का इंटेक अच्छा रखें। दूसरी ये कि कुकिंग के दौरान जो मैरिनेशन होती है, यानी हम गोश्त को जो नरम करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, वो नेचुरल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पाइनएप्पल का कर लें, पपाया का कर लें, हल्दी का कर लें, दही का कर लें। ये अगर आप ज़्यादा गोश्त खा भी लेते हैं ना तो ये आपको साइड इफेक्ट नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट है। So, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने सही कहा कि इससे साइड इफेक्ट नहीं आएगा। किबला यार सब सर, कुर्बानी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है कुर्बानी की जाती है, हस्बे जो आपकी इस्तिताअत होती है, बकरा है, दुम्बा है, बड़ा है, उसमें हिस्सा है, ये पूरा करना है। ऊँट की भी कुर्बानी बहुत से लोग करते हैं, ज़्यादातर सऊदी अरब में रवाज है, पाकिस्तान में कम है। सर एक नया ट्रेंड निकला है कि जो फलाही इदारे हैं वहाँ पर पैसे जमा करा दिए जाते हैं और आपको एक चिट दे देते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कुर्बानी हो जाएगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये एक नया ट्रेंड है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी खुद जाके जानवर चूज़ करना, उसको ख़रीदना, फिर कुर्बानी करवाना, गांव देहातों में तो लोग खुद भी करते हैं, यहाँ पर कसाई हज़रात कर लेते हैं। लेकिन ये जो अब एक है, आप समझते हैं ये ठीक है? शरीयत में इसकी गुंजाइश, इजाज़त है कि आप किसी भी फलाही इदारे में पैसे जमा करा दें, वो कुर्बानी कर देंगे और आप इस फरीज़ा जो है आपका वो सरअंजाम हो जाएगा? देखें, इसमें तो उलमाए किराम हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानी का अमल जो है ये महज कुर्बानी तक महदूद ना हो,
بلکہ دراصل یہ ایک تسلسل کا نام ہے کہ یہ سبق جو ہے اور یہ جو تصور ہے یہ آپ کی آئندہ نسلوں تک جائے. تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے منتقل کرنا ہے جس طریقے سے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آیا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری ہماری تاریخ میں، تو یہ ہم نے آئندہ نسلوں تک لے جانا ہے. تو زیادہ بہتر تو میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو آپ کے بچے دیکھیں، وہ قربانی کا عمل آپ کی اولاد دیکھے، آپ کے آس پاس لوگ دیکھیں، اور اس طریقے سے محض جو گوشت ہے یا مثلاً جو کھال ہے اس کی اہمیت تو ثانوی ہے. اصل چیز تو وہ جذبہ، وہ تسلسل، وہ تاریخ، وہ فلسفہ ہے جو قربانی کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ اپنی نظروں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے اس عمل کو کریں، اس عمل پہ عمل کریں. لیکن اگر اس طریقے سے کوئی گروپ ایسا ہو، کوئی لوگ ایسے ہوں جو اس بات کو یقینی بنائے اور آپ کا اعتماد ہو، تو قربانی کا وہ جو وجوب ہے یا جو ایک سنت ہے وہ تو یقیناً اس پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو آئندہ نسلوں تک ایک پیغام جانا چاہیے وہ یہاں پہ مفقود ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. ریاست صاحب آپ کیا کہیں گے جو قبلہ یاز صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو بیسیکلی تو ہم سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی نسل در نسل سینہ بہ سینہ ذہن سازی ہوتی ہے. جو بات ہو رہی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم نے دیکھا پڑھا، ہم ہر سال اس عمل کو دہراتے ہیں. یہ جو اب ٹرینڈ ہے کہ آپ بس پیسے جمع کرا دیں، اور یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ 5 لاکھ کا بیل ہے، یہ 70,000 کا بکرا ہے، اور ان کی دیکھ بھال تو پیسے کرنی چاہیے، لیکن یہ جو اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدنا اور پھر یہ تو کافی ساری چیزیں اس میں جمع ہوگی آپ کے سوال میں. جی تو بنیادی طور پر فقہی اعتبار سے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا ایسی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو فقہی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، یہ قربانی تو ہو گئی. لیکن قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے اس کی طرف ذرا چلتے ہیں. قربانی کا اصل فلسفہ صرف ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا وہ تسلسل ہے جو ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے لیے پیش کرتے رہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بہت سارے امتحانات میں کامیاب جب دیکھا نا، تو پھر اعلان فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو انسان، مسلمان کہتا ہے، یہودی کہتا ہے اپنے آپ کو، کرسچن کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو کسی آسمانی دین پر نہیں تھے، وہ بھی اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. کیوں آپ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اس سے صحیح ہے کہ ابھی حالیہ دور میں جو معاہدات بھی ہوئے اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کے درمیان، ابراہیم ایکارڈز اس کا نام دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور نام جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنا جو باقی رکھا ہے نا، انہیں جو امام بنایا ہے، تو یہ صرف ایک جانور کی قربانی کی وجہ سے نہیں تھا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا آغاز بچپن سے ہو رہا ہے. بچپن میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ والد تو بت بنا رہا ہے اور ان کو بیچ رہا ہے. تو ان سے سوال کیا، یا ابت لم تعبد ما لا ينفع ولا يضر، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا، جو نقصان نہیں دے سکتا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی قوم کو روکتے ہیں، پھر بادشاہی وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، پھر ہجرت کرنے کا حکم آتا ہے تو ہجرت کر دیتے ہیں. پھر وہ بت جب انہیں توڑ دیا اور لوگوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور یہ میرے لیے گلزار بن جائے گی. وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا اور آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو پھر مانگ مانگ کے بڑھاپے میں بچہ ملا، اولاد ملی. اور پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جا کے مکہ میں چھوڑ کے آؤ.
اب تو ہم ہر شخص چاہتا ہے نا کہ ساری زندگی میری مکہ میں گزر جائے، لیکن اس وقت ایسے تو نہیں تھا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، پانی تک نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا وہاں پہ، اور پھر کس طرح سے زمزم جاری ہوا اور وہ ساری چیزیں. لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آئیں، تو یہ سوال نہیں کیا اللہ وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں تو پینے کو کچھ نہیں ہے، وہاں کیسے چھوڑ کے آؤں، چھوڑ کے آ گئے، پتہ کرنے کے لیے بھیجا دوبارہ تو پیچھے دیکھا بھی نہیں. بات جب بیوی نے بلایا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے جو رب سے مانگ کے لیے رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. آج ہمیں اگر شادی کو 2-4 سال گزر جائیں نا تو ہم پتہ نہیں کہاں نہیں جاتے اولاد لینے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں پھر بھی رب سے مانگ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد دے دے. ہم تو کہتے ہیں نا بس بچہ مل جائے جیسا تیسا بھی ہو، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جیسا تیسا نہیں مانگا، صالح اولاد مانگی ہے. تو اس لیے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی اس سے بڑی پھر قربانی آپ دیکھیں کہ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، فلما بلغ معہ السعی، تو جب چلنے پھرنے کو ساتھ بچے جب بہت پیارے ہوتے ہیں اس عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ اس کو قربان کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے مشورہ کیا اور پوچھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ رب کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابو جان آپ نے قربانی دینی ہے تو اپنی دیں، یا بیوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے قربان کرنا ہے تو کسی اور کو کریں، میرے بچے کو کیوں قربان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں نا، لیکن ان کی بیوی تو نبی نہیں ہے، بیٹا تو ابھی نبی نہیں تھا، چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابو جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی. یہ اصل میں ابھی قربانی کی نہیں ہے، پہلے قبول ہو گئی. کیوں قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو دیکھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا تقوی پہنچ گیا اور اللہ نے پھر مینڈا دے دیا اور وہ ذبح کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو اور ہم اسی کی اب کنٹینیوشن میں ہم یہ کرتے ہیں. جی بالکل، بہت خوب، آپ نے بہت اچھا بیان کیا. خورشید ندیم صاحب نے بھی ہمیں جو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے ریلیجس اسکالر ہیں، پروگرام کی میزبانی بھی کر چکے ہیں، تو مذہب اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے تقابل کو بھی خوبی سمجھتے ہیں. خورشید ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید ندیم صاحب بہت اچھی ہماری نشست ہو رہی ہے. قبلہ ایاز صاحب ہیں، سید ریاست شاہ صاحب ہیں اور شیلہ نصیر صاحبہ ہیں، وہ ہمیں ذرا ماہر غذائیات ہیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح کا کھانا ہونا چاہیے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. لیکن سر ہم یہ فلسفہ قربانی اور خطبہ حج پہ گفتگو کر رہے ہیں. خورشید ندیم صاحب آپ خود ماشاءاللہ ایک بہت ہی جاندیدہ انسان ہے، پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کیا کہیں گے فلسفہ حج اور قربانی کا جو فلسفہ ہے ہم اس پہ کس طرح کلی طور پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں آپس میں جوڑو ایک دوسرے کو، تفرقے میں نہ پڑھو اور مانگنا ہے تو اللہ سے رجوع کرو اور کسی کو اپنا معبود نہ مانو. لیکن عملی زندگی میں ہمیں یہ کلی طور پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے خورشید صاحب، کس طرح اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ انوار بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت جید لوگوں کو جمع کر رکھا ہے اور بلا شبہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک اچھی گفتگو لوگوں کو سننے کو ملے گی آپ کے توسط سے. حج اور قربانی دو الگ الگ عبادتیں ہیں. جی، حج جو ہے وہ ہر اس آدمی پر جس کو اللہ نے صحت دی اور مال وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے فرض کیا گیا ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج کے لیے ضرور جائے. اس لیے یہ فرض ہے اور وہ تو ایک اپنی طور پر ایک پوری عبادت ہے. جی، جو آدمی اگر نہیں کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کسی یہودی کی موت مرتا ہے، کسی کی موت مرتا ہے. تو اس کی اتنی اہمیت اور دین میں اس کی بنیاد ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ بنی علیہ السلام علی خمس سے 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک حج ہے. جی، قرآن مجید نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اس لیے اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ظاہر فرضیت کے درجے پہ ہے. کوئی مسلمان استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا تو اس کا اسلام مشتبہ ہے خدا کے حضور میں.
وہ ایمان مشتبہ ہے کہ جو صاحب استطاعت اور حج نہ کرے، یہ تو اس کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، باقی جو قربانی ہے وہ بھی الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا حج سے براہ راست طرح تعلق نہیں ہے کہ جو حج نہیں بھی کرے گا وہ بھی قربانی کرے گا۔ جی بالکل، جیسے ہم سب لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میں اگرچہ ہمارے فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ واجب درجے کی چیز ہے یا نفل درجے کی چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو ضروری سبھی نے کہا ہے کہ اس کو روایت کو زندہ رہنا چاہیے، اور کم از کم بستی میں 1-2 افراد تو ضرور ہوں کہ جو قربانی دیں اور یہ روایت زندہ رہے۔ ان دونوں عبادتوں کی نسبت ہے سیدنا ابراہیم سے، جی اور حضرت ابراہیم کی دین میں یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ساری ہدایت کو ان کی ضروریت میں رکھ دی ہے۔ جی آپ حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی آئے، جو رسول آئے، وہ انہی کی اولاد میں سے آئے۔ بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ ہے جو سیدنا مسیح پہ تمام ہوا، اور بنی اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ تمام ہوا۔ تو دین جو ہے اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ دین ابراہیمی پر کھڑے رہیں۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ وہی دین ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ غیر معمولی اہمیت ہے اس الہامی روایت کے اندر جس کو اسلام کہتے ہیں اور جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہودی بھی جو اپنی نسبت اس دین سے رکھتے ہیں، اور جو مسیحی بھی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا اس دین سے تعلق ہے، حضرت ابراہیم کو وہ بھی مانتے ہیں۔ بالکل، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب ہم گویا ایک بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی روایت سے ہمارا تعلق کیا، اور حج جو بطور خاص میں آپ سے عرض کروں، یہ تمثیل ہے اس جہاد جو ہم ایک مجاہدانہ زندگی گزارنے کی اللہ نے ہم کو تلقین کی ہے، اور یہ جہاد ہے ابلیس کے خلاف۔ ابلیس سے جس طرح اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے وہ بندے تیرے دام میں نہیں آنے والے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہم جو اللہ کا شکر ہے مسلمان جو خدا سے ڈرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم حج کے موقع پر یہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جان مال سب آپ کے لیے ہے، ہم حاضر ہو گئے، لا شریک لک، جی اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک، ساری نعمتیں آپ کی، ساری دنیا میں اقتدار آپ کا، اور ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ یہ جو خدا کو کے سامنے خود کو پیش کر دینا 2 کپڑوں میں، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں ہم جہاد پہ ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں، اور ہم شیطان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ اور آخر میں جب ہم رمی کرتے ہیں اور شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو گویا ہم علامتی طور پر اس سے اظہار برات کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے بندے بن کے جیئیں گے، اور شیطان کی ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ وہ ہمارے پتھروں سے زیادہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہ اصل میں پوری ایک تمثیل ہے۔ بالکل، اس کے لیے ہم اللہ کے بندے کے طور پر خدا کے حضور میں جب پیش ہوں گے انشاءاللہ، تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں استطاعت دی، تو ہم حاضر ہوئے اور ہم نے اعلان کیا کہ آپ ہمارے الہ ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری حمد آپ کے لیے ہے، سارا شکر آپ کے لیے ہے، ساری نعمتیں آپ کی ہیں، سارا اقتدار آپ کا ہے۔ تو یہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے حج کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے نہیں کرتے ان کو متنبہ ہونا چاہیے کہ معمولی جرم نہیں ہے خدا کے حضور میں۔ تو بڑے صاحبان وسائل ہیں، نیکی لوگ عام طور پہ ہمارے یہاں انوار بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کام کر دیں وہ کر دیں، بلا شبہ نیکی کے بہت سارے کام ہیں اور وہ کرنے چاہیے ہم سب کو، لیکن حج کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے وسائل دی اور آپ جن نہیں کرتے، آپ بے شمار 100 نیکیاں کرتے رہیں، ان نیکیوں کا اجر اللہ آپ کو دے گا، لیکن حج نہ کرنے کا جو جرم ہے اس کی سزا کے باہر آپ مستحق ضرور ہوں گے۔ یہ آپ نے خورشید ندیم صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، میں یقین کریں زبردست کہ آپ نے کہا کہ حج نہ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ جو ہے اگر آپ نہیں کرتے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود تو اس کے بہت سے گریو کانسیکوینسز ہیں۔ خورشید صاحب ایک اور جو اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے، بالکل آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سارا بتایا، ہم سے پہلے بھی بات کرتے کہ انہوں نے بھی یہودیوں نے بھی جو معاہدات کیے تھے، ابراہیم اکارڈز کا نام دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی جو حیثیت ہے۔ سر مسلمانوں کی جو پریزنٹ سٹیٹ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم مذہب تو ماشاءاللہ بہت سے سمجھانے والے بھی ہیں، بہت سے عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس مقام پہ مسلمان نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو مثال بن کے دنیا کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے تھی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ انوار بھائی ہمارا انحطاط 2 طرح کا ہے، ایک اخلاقی ہے اور ایک مادی ہے۔ اخلاقی انحطاط سے مراد یہ ہے کہ ہم کہیں بھی کسی سے وعدہ کریں تو ہمارے وعدے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، بالکل، کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو ہمارے معاملے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، یہ ہماری اخلاقی پوزیشن ہے۔
اور مادی پوزیشن یہ ہے کہ ہم درجوزہ گری کرتے ہیں، کشکول اٹھائے ساری دنیا کے سامنے پھرتے ہیں اور امداد مل جائے تو اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. یہ اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے ہماری، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی پریشان کن بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اس لحاظ سے اس کی وجہ دو ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کی ایک سنت ہے جو جاری ہے، اور اس سنت کے تحت جو آدمی جو قوم اپنے طریقے بدلتی ہے اس قوم کے لیے عروج ہوتا ہے. مثلا اس زمین کے اوپر تسخیر کا کام جو کرتے ہیں، جو دنیا کے وسائل حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں شب و روز، اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا انہی کے لیے کھلتی ہے. اور جہاں تک اخلاقی عروج کا تعلق ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ہماری نسبت ہو. آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. ہم جس پیغمبر کو ماننے والے ہیں وہ ان کی اصل شناخت یہ ہے کہ وہ اخلاق کو اپنے اعلیٰ درجے پر پہنچانے والے تھے. جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بھی آپ نے جو بہت ساری اس کی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اخلاق. بالکل خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا. تو کہنا یہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے ہم مذہبیت جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ رسوم ہے، وہ جذباتیت ہے، لیکن حسن خلق نہیں ہے. ہمارے اندر کوئی نسبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ کے اسوہ کے ساتھ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو عبادات کے علاوہ کچھ رسوم کا مجموعہ سمجھا، ہم نے اس کو کچھ جذباتی نعروں کا مجموعہ سمجھا. ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ یہ اصل تزکیے کے لیے آیا ہے اور یہ ہمارے اخلاق کی تعمیر کے لیے آیا ہے، نمبر ایک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں جانا کہ دنیا کی تعمیر اور اس کی تعمیر اور اس کی تشکیل میں انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کی سنت کے مطابق محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اس کے جو اسباب و عوامل ہیں ان کو اپنے حق میں کرتے ہیں. بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے خورشید ندیم صاحب. تھینک یو ویری مچ. وقت ختم ہوا جا رہا ہے. خورشید ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل. سید ریاست حسین صاحب بہت اچھا لگا آپ سے نشست کر کے. آپ کو پیشگی عید الاضحیٰ کی مبارک. خورشید ندیم صاحب کو بھی. قبلہ یاز صاحب ہمیشہ آپ سے سر رہنمائی لیتے ہیں، آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو ایشو ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو پیشگی مبارک. اور شیلا صاحبہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور آپ نے جو سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بتائیں وہ ہم ضرور آپ لکھ کے رکھ لیں گے ویورز کے. ہلدی کا استعمال اور آن اے لائٹر وین اور وہ چیزوں کا استعمال بھی آپ نے کرنا ہے تاکہ جو گوشت آپ کھائیں اس پہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اور چلتے چلتے آن اے پرسنل نوٹ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج میرے والد محترم سید شوکت علی شاہ صاحب کی پہلی برسی ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے والد بہت شفیق والد تھے اور ان کے بہت زبردست پیار بھی دیا. اب ہم دعائی کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو آج ان کی برسی ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ان کے لیے ضرور دعائیں مغفرت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اس بعد پروگرام دستک کا آج کی جو نشست ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل ہمارا انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، عید شو ہوگا، ضرور دیکھیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.